बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 16 अप्रैल जुमेरात का दिन। सबसे पहले ताज़ा तरीन जो ख़बरें हैं, अपडेट्स हैं, वो आपके सामने रखनी है। माज़र के साथ के ज़रा लेट हो गया, थोड़ी तबीयत का मसला था। बहरहाल ईरान अमरीका मुज़ाकरात में इंतहाई अहम मोड़ आया। पाकिस्तान इनकलाब के जनरल वहीदी का मुज़ाकरात में फटा नजर आए। फील्ड मार्शल के तेहरान दौरे में क्या नए सुप्रीम लीडर से भी कोई मुलाकात है? इस पर भी बहुत सी कुछ अहम मालूमात आपको बताता हूँ कि क्यों पाकिस्तान को सालिस मुल्क डोनाल्ड ट्रंप ने करार दिया, इसहाक डार की बजाय मोहसिन नकवी को फील्ड मार्शल साथ क्यों ले गए, और इसमें मुआहदे के अलावा बहुत सी शराइत, बहुत सी अहम चीज़ें। ईरान को इस वक्त क्या क्या मिलेगा इस सारे मामले पर वो बड़े पुरकशिश जो ऑफरें हैं। यूरेनियम क्या रूस की जगह पाकिस्तान में अमानतन रखवाने पर भी ऑफ़र है। और शहबाज शरीफ जो बिन सलमान से 2 घंटे मिला, उसका क्या फ़ायदा हुआ। अरब शेखैन अबनाए हरमस खुलवाने पर क्या क्या मांग रहे हैं, और $3 अरब मजीद क्यों देने पर भी तैयार हो रहे हैं। अरब अमारात से ताल्लुकात भी ख़राब हुए, वीज़ा लिस्ट से नाम भी निकल गया। और पाकिस्तान की सालसी और मुज़ाकरात के दौरान मुल्क में अंधेरे। बरतानवी सहाफ़ी ने इस्लामाबाद की छत पर खड़े होकर पाकिस्तान की हालत दुनिया को क्या बताई। मईशत तबाह, अवाम, महंगाई, लोड शेडिंग और अशराफिया अपने नशे में इस वक्त। इसराइली रहनुमाओं की भी 34 साल बाद लेबनान से मुलाकात है, और अमेरिका में इसकी तैयारियां हैं, और अहम डिमांड्स वहाँ पे क्या है। और वहाँ पर जो इसराइल में भी कौवों के हमलों के बाद मक्खियों के हमले हो रहे हैं। और इस वक्त इमरान खान के हवाले से अडयाला जेल में अमरीकी वफ्द की वहाँ कोई मुलाकात है। क्या ये खान से मिलने गए हैं या किसी कैदी से? क्या खान की मुज़ाकरात पे ब्रीफिंग होगी? क्या मामलात हैं, क्या हमारे चाहिए, और तहरीक इंसाफ के भी कुछ मामलात हैं। लेकिन सबसे पहले तो जो मुज़ाकरात के हवाले से इस वक्त देखें, अमेरिका की मजबूरी सबसे बड़ी क्या बनी। वो अबनाए हरमज़ में अमेरिकी जहाज़ों की जो बंदरगाहों पर नाकाबंदी थी, तेल का ईरान का रोकने का मामला था, ईरान ने उसका हल निकाला और अमेरिका मजबूर हो गया। अमेरिका के 9 जहाज़ वहाँ मौजूद हैं, और इनका ये आखिरी हल था कि ईरान पर दबाव डाल के हम इन्हें रुकवा लेंगे। उसमें एक तो ज़ाहिर है चीन और भारत के अलावा जो अमेरिका के साबका इत्तेहादियों के जहाज़ गुजरे थे वो मसला था। दूसरा, ये ईरान की तेल की बरामदात को नहीं रोक सके। वहाँ पाकिस्तान इनकलाब के जनरल इस्माइल कोसरी ने ऐलान किया कि ये नाकाबंदी क्या, हमने हल ये निकाला कि तेल की बरामदात को रूस के ज़रिए दूसरे रास्तों मुंतकिल करने लगे। ये वही रास्ते हैं जिसमें रूस यूक्रेन जंग के दौरान ईरानी चैनल्स को इस्तेमाल करता रहा, इन पाबंदियों को बाईपास करता रहा, अपना तेल दुनिया में बेचता रहा। बहरा ओमान जासिक पोर्ट पर यहाँ एक नई पाइपलाइन बनाकर जो बहरा ओमान में वहाँ तेल ईरान ने पहुँचा के बाईपास करना शुरू कर दिया। फिर कैस्पियन सी से भी शिमाल में रूस के नेटवर्क का ईरान का जो तेल था वो यूरोप और चीन को उसी तरह मिल रहा था जिस तरह मिल रहा है। और बगैर शनाख्त के जहाज़ भी ईरान के निकल रहे थे। फिर कुछ तेल इराक और तुर्की के ज़रिए भी भेजना शुरू हो गए। तो उससे अमेरिका को अंदाज़ा हो गया कि ये ईरान का तेल बिकता रहेगा, अलबत्ता बाकी दुनिया के लिए अब हरमज़ नहीं खुलेगी। 20% जो तेल का मामला है वही सबसे बड़ा मसला बना, जिस पर उन्हें फिर मजबूर होकर मुज़ाकरात की तरफ आना पड़ा। और उसमें देखें, नाकाबंदी का तो क्यूबा एक बहुत बड़ी मिसाल है, जहाँ 66 साल से नाकाबंदी है, और ईरान के मुकाबले में आप देख लें कितना छोटा सा मुल्क है, और वहाँ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर इनके जो जहाज़ खड़े हैं उनको भी 295 दिन से जेरल्ड फोर्ड हो गया, पेंटागन के दिफाई अखराजात हो गए, और लंबी जंग लड़ने के अमेरिका काबिल नहीं रहा। वहाँ फ़ौज में भर्तियाँ ख़त्म हुई, 18 साल के लोगों को ज़बरदस्ती डालना शुरू कर दिए। फिर पूरी दुनिया में से ढूंढ के फिर डोनाल्ड ट्रंप ने फेवरेट फील्ड मार्शल को ये दिया एजाज़ के तमाम शराइत हम मानने को तैयार हैं। 34 साल बाद लेबनान के साथ इसराइल की मुलाकात भी करवाएंगे, और ये मामला जो हैं ईरान की मर्ज़ी से हल करवाएंगे। मुकम्मल सीज़ फायर भी करेंगे, जो पिछले मुज़ाकरात का मामला बना था। अब इसमें जो असल मामला, अभी अमरीकी सेक्रेटरी ख़जाना ने बताया कि हम तुम्हारा सारा ख़र्चा भी ईरान का पूरा करेंगे। इसराइल को हिज़्बुल्लाह पर कार्रवाइयाँ भी रोकेंगे। और ईरान के जो स्पीकर का बयान था कि मुकम्मल जंग बंदी उस एक दफ़ा अमेरिका हमारे साथ करे, फिर इसराइल से हम खुद निपटेंगे। अमेरिका इसराइल फर्स्ट की पॉलिसी से पीछे हटे तो वो अब पीछे हटने को तैयार है। अब देखें, ईरान की तमाम पाबंदियों को हटाने, उनके मालियाती इदारों से तामीर नो समेत उनके कर्जे माफ़ करने, अबनाए हरमज़ पर जो मुश्तरका इश्तराक समेत 15 साल के लिए जो मामला बनाया जा रहा है, उसमें मुज़ाकरात और सालसी एक बड़ा अहम किरदार है। अब देखें, ये ज़ाहिर है फील्ड मार्शल के नाम से शुरू किया डोनाल्ड ट्रंप ने। ये 30 अरब के जहाज़ में वहाँ पहुँचे ईरान में मुलाकात के लिए बगैर टाई के। अब ईरान में आपको पता है टाई तो वो लगाते नहीं, कि मगरबी गलबे की निशानी है। तो फील्ड मार्शल साहब ने भी टाई नहीं लगाई थी। ये भी मगरबी गलबे को तो नहीं तस्लीम करते। आपको पता है ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल हैं। बेहतरीन, आपको पता है वैसे उन्हें जर्नैल भी मानता है। और इनका तो बड़ा मशहूर जुमला था, जिसे ईरान से प्यार, वो ईरान चला जाए, और उन्होंने अपना प्यार ईरान से दिखा दिया जाके वहाँ। गैर जानबदार सफारतकारी की कोशिश भी है, एक तरफ सऊदी अरब की हमायत भी है, दूसरी तरफ ईरान के साथ मोहब्बत भी है जो नज़र आ रही है, और उम्मत मुस्लिमा को इस जंग से बचाने के दावे भी हैं।
اور یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر سے بھی ملنا ہے تاکہ انہیں سمجھایا جائے کہ یہ لبنان کی سیز فائر کے حوالے سے معاملات پر تھوڑا سا پیچھے ہٹیں اور تاکہ ہم معاملہ بنائیں۔ اب دوسری طرف یہاں پاکستان میں اڈیالہ جیل میں عمران خان ہے، آپ کو پتہ ہے، اور امریکی سفارت خانے کا وفد جو ہے وہ جیل میں سزائے موت کے قیدی سے ملنے گیا۔ ان کے 2 اہلکار جو بظاہر نور مقدم کیس، آپ کو پتہ ہے ظاہر جعفر اس تک کونسلر رسائی کے لیے گئے، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ کے آفس میں ملاقات ہوئی، لیکن ابھی جو چہ بگویاں سرگوشیاں کہ عمران خان کو ان مذاکرات کے حوالے سے اور کہ تحریک انصاف پر دباؤ ڈالیں کہ وہ اس پر مذاکرات کی حمایت کرے۔ اب دیکھیں عمران خان تو ہمیشہ مذاکرات کے حامی ہے، پورا پاکستان پوری دنیا حامی ہے، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ میں فیس سیونگ دلوانی ہے، اور یہ اتنا بڑا کام ہے، یا یقین کریں کہ امریکہ کی تاریخ کا اتنا بڑا کام نہیں۔ یہ پاکستان چاہے تو سارا قرضہ معاف ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ عوامی حکومت نہیں ہے، ناجائز اقتدار پہ قبضہ ہے، عرب امارات کے نکالے ہوئے 3 ارب جو ہے وہ سعودی عرب کے 3 ارب لے کے 6% سود پہ ان کو دے کے یہ انہوں نے تھوڑے سے آپ کو پتہ ہے پاؤ گوشت پر معاملہ بنا لیا۔ حالانکہ پاکستان کے معاشی حالات تو یہ ہیں کہ یہ ایک ملک بھی ذرا سے پیسے چھیڑے تو دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اب سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں بلا شبہ بہتری تو آئی، محمد بن سلمان 6 فٹ کا 5 فٹ کے شہباز شریف کو دبوچ کے وہ تصویر جو نظر آئی، سعودی عرب میں $3 ارب ڈپازٹ جمع کرا دیا، کو $3 ارب کا وعدہ بھی ہے۔ اب اس میں دیکھیں عرب امارات کے ساتھ تعلقات کا لیکن شدید ترین نقصان ہوا، اس میں پاکستانیوں کے نام ویزا اپلیکیشن سے نکل گئے، وہاں موجود پاکستانیوں کے جن کے نام بھی مسلکی اعتبار سے ذرا سا بھی شک ہو انہیں نکالنے کا معاملہ بھی چل رہا ہے، اور عرب امارات جو ہے وہ ظاہر ہے وہاں ریمیٹنس کو بھی کسی حد تک بڑا نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوگا۔ اب یہ تو عرب امارات اور سعودیہ کی وہ لڑائی بھی ہے، یاد رکھیں، جو اس جنگ سے پہلے کے تعلقات، ایران کی جنگ سے پہلے بھی عرب امارات اور سعودیہ کے تعلقات میں کشیدگی تھی، سوڈان، صومالیہ، لیبیا اور یمن باقاعدہ جنگیں ہو چکی تھی۔ تو ان حالات میں پاکستان سعودی عرب سے مل رہا ہے تو ظاہر ہے عرب امارات سے نقصان کروا رہا ہے، تو یہ ادھر سے ہی ہے، اس جیب سے نکال کے اس جیب میں۔ سعودی امداد کا کتنا فائدہ ہوگا وہ تو پاکستان کی عوام کو نہیں ملے گا۔ یہاں ایک اور اہم پہلو ہے، جو پاکستان کی فوج اور فضائیہ لڑاکے جو ہے وہ سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس پر ہیں، ملٹری اڈے پر، جہاں امریکہ کے ساتھ وہ جنگ کی تیاریوں میں بھی ہیں، تاکہ امریکہ کی تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہو تو پھر حملہ کرنے کی صورت میں یہ تیاری کری ہے، اور ایران کی بھی ایسی تیاریاں نظر آ رہی ہیں، اور اسرائیل تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے ایران پر حملے کے لیے تیار ہے۔ اب سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا جو دفاعی معاہدہ اس کا یہ عملی نفاذ تھا، جس کی وجہ سے $3 ارب انہوں نے اسٹیٹ بینک میں رکھے، مقصد کسی طرف سے بھی حملہ ہو یا کسی کا حملہ روکنا ہو۔ وہ میں آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں تفصیل سے کہ یہ وہی معاہدے تھے جو عمران خان نے انکار کیا تھا، جس کی وجہ سے سارا معاملہ عمران خان کے سنگ کا خلاف ہوا۔ اب اس میں دوسرا اہم مسئلہ ہے کہ سعودی عرب کا امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، اور پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اس دفاعی معاہدے میں ہے۔ امریکہ کی ٹیکنالوجی سعودی عرب استعمال کر رہا ہے، دفاعی نظام استعمال کر رہا ہے، امریکی فوج وہاں ان کے اڈوں پر ہے۔ پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، جو جنگی دفاعی نظام ہے، وہ زیادہ تر چین کا ہے، جہازوں سمیت، ملٹری اکوپمنٹ سمیت، ٹریننگ سمیت۔ یہ آپ نے انڈیا پاکستان کی جنگ میں بھی دیکھ لیا۔ اب امریکہ اور چین ایک عرصے سے ایک دوسرے کی ٹیکنالوجی کو جاننے کے لیے برسہ بر سے کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ نے تو اپنے جہاز تک تباہ کیے تھے کہ یہ ایران کے ہاتھ لگ کر کہیں چین کے پاس نہ چلے جائے، اور وہ ریورس انجینئرنگ کر کے اس ٹیکنالوجی کو سمجھے نا، کیونکہ پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی کام کر چکا ہے اور ابھی بھی کر رہا ہے۔ تو یہ جو دفاع کے معاملے میں جو چین کا بڑا اہم کردار ہے، اب اس میں دیکھنا ہوگا کہ یہ ان دونوں کو کیسے بیلنس کریں گے۔ خارجہ پالیسی کے اعتبار سے تو بیلنس کر سکتے ہیں، لیکن جنگی اور دفاعی اعتبار سے ذرا معاملہ مختلف ہے، کیونکہ یہ ساری جنگ تیل کی چین کو نقصان پہنچانے کے لیے امریکہ نے لگائی، تو یہ بڑی محتاط پالیسی ہوگی، لیکن اس کے ظاہر آگے آپ کو نظر آئیں گے اثرات چین کی طرف سے پاکستان پہ کیا حالات ہوں گے، اب وہ چین کی طرف سے بھی اور عرب امارات کی طرف سے بھی۔ تو یہ ساری سفارتکاری ون ون سچویشن نہیں ہے۔ پھر دیکھیں جہاں ماحول پورا سفارتکاری کا بنایا گیا، مذاکرات کا، اسلام آباد ٹاک کا، برطانوی صحافی نے ہوٹل کی چھت پر چڑھ کر اس نے کہا پاکستان کے سب سے بڑے ڈپلومیٹ اس وقت، اور وہ کسی وزیر خارجہ کا نہیں، اس نے کہا، اس نے فیلڈ مارشل کا کہا کہ یہ ایران میں مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں، وزیر خارجہ والا کردار۔ اب حقیقت میں دیکھا جائے تو پاکستان کے ڈیفیکٹو حکمران یہی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ تو اب شہباز شریف کی بات نہیں کرتا، لیکن جب یہ صحافی خبر دے رہا تھا تو وہ اسلام آباد کے مناظر دکھا رہا تھا، ایٹمی ملک، 25 کروڑ کا ملک، اور دارالحکومت پورا اندھیروں میں ڈوبا ہوا۔ اب یہ دیکھیں مذاکرات ایران میں کے لیے کروائے جا رہے ہیں، جنگ ایران میں لگی ہوئی ہے، لیکن ڈوبا اندھیروں میں پاکستان نظر آ رہا ہے۔ ایران میں تو بجلی بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، گیس بھی موجود ہے، وہ تو اپنے تباہ شدہ پلوں کو بھی تعمیر کر چکے، لیکن پاکستان میں یہ تباہی اور بربادی کا جو ماحول بنا ہوا ہے، دنیا حیران ہے کہ جنگی اعتبار سے دنیا کی ٹاپ 10 کی دفاعی پوزیشن میں نظر آنے والے، یہاں معیشت کے اعتبار سے دنیا کے 161 نمبر پر، میانمار اور افغانستان سے بھی نیچے، جو دنیا کی ٹاپ معیشت ہے وہ ٹاپ فوجی طاقتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہاں اسپتالوں میں سرنج بھی 331 بچوں کو پنجاب میں، جو پنجاب ایک کسی ملک کے جتنا برابر ہے، وہاں استعمال شدہ سرنجوں سے بچوں کو ایڈز ہو رہی ہے، ہزاروں لوگ اسلام آباد میں بے گھر ہیں،
اور یہاں معاہدے کروائے جا رہے ہیں ان سے، لیکن بھارت کے ساتھ اپنا بھی سن طاس اور پانی بند ہے. آدھی آبادی خط غربت سے نیچے ہے، ہر 2 میں سے 1 شخص بھوکا سوتا ہے. ایکسپورٹ پاکستان کی بری طرح تباہ و برباد. معیشت میں صرف ایک ہی فارمولہ ہے کہ اگلے مہینے فلاں ملک سے قرضہ لینا ہے، اگلے مہینے فلاں ملک سے بھیک لینی ہے، اگلے مہینے فلاں ملک سے امداد لینی ہے. 3 ارب سعودی عرب سے ملنے پر لڈیاں ڈالنے والے یہ نہیں بتاتے کہ یہ اتنا بڑا معاہدہ جو مڈل ایسٹ کا دفاعی معاہدہ، دیکھیں مڈل ایسٹ کو بچایا انہوں نے پورا، اس کے بدلے میں ملا کیا؟ محمد بن سلمان ٹرمپ سے جب ملا تو اس نے کہا $600 ارب کی سرمایہ کاری کروں گا. ٹرمپ نے کہا نہیں، $1000 ارب سے $1 بھی کم نہیں لوں گا. یہاں اچھا پروٹوکول، اچھا کھانا کھلا دیں، 2-4 تصویریں بنا دیں، 3 ارب اسٹیٹ بینک میں 6% پہ رکھ دیں، یہ اسی پہ خوش ہے کہ ہم دیوالیہ نہیں ہو رہے. اس کی وجہ آپ کو بتاؤں تو یہ عوامی حکومت نہیں ہے، عوام کی حمایت سے نہیں آئے، انہیں اس لیے عوام کی پرواہ نہیں ہے. طاقت کے اعتبار سے آپ کو مضبوط ضرور نظر آتے ہیں. جس طرح مصر میں آپ دیکھیں جنرل عبدالفتاح سیسی فیلڈ مارشل، وہ ایک بڑا مضبوط اور طاقتور جرنیل بن کر آیا، ساری دنیا کے ساتھ تعلقات. مصر کی اندرونی سیاست کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، عوامی لیڈر شہید کر دیے. IMF نے بھی اس پہ پھر قرضوں کی ڈالروں کی برسات کر دی. مصر آج بھی دیوالیہ پن کے قریب، کیونکہ عوامی حمایت نہیں ہے، ملک میں استحکام نہیں آ سکا کہ جو آپ کو پاکستان میں. آپ دیکھیں کہ دنیا کے دیگر ممالک، جرمنی کو اٹھائیں، 4تھی بڑی معیشت ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے جنگ ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، ایران ہے، عرب امارات ہے، کوئی فکر ہی نہیں دور دور تک، کیونکہ وہاں لوگوں کے پاس باتھ روم کے اندر بھی سولر لگے ہوئے ہیں. وہاں کی گاڑیوں کی قیمتیں دیکھیں، وہ پاکستان کی سوزوکی یہ جو آپ آلٹو چلاتے ہیں اس سے بھی کم ہے. لوڈ شیڈنگ کا نام و نشان تک نہیں ہے، پیٹرول برابر سطح پہ. یہاں ایران امریکہ کو ایک کمرہ دینا ہے، درمیان میں بیچ میں بیٹھنا ہے اور واہ واہ کروانی ہے. لیکن کیا اس جنگ بندی یا ان مذاکرات سے پاکستان کے مسائل حل ہوں گے؟ کیا ان کی جفیاں گلے لگنے سے شباشی وغیرہ کی کیا عوام کو کچھ ملے گا؟ شباشی تو کبھی کوٹ کے بٹن اوپر باندھے، کبھی نیچے باندھے، کبھی نئی سوٹ لگائے، کبھی نئی امریکی ٹائی لے، جو مرضی کر لے. پاکستانیوں کو اس سے کیا فرق پڑنا ہے؟ مجھے آپ 25 کروڑ لوگوں کے حالات میں بتائیں. سب سے مہنگا ترین پیٹرول پاکستانی لے رہے دنیا میں. GDP گروتھ پاکستان کی 2% جو عمران خان کی 6.2 سے 3 گنا آج بھی کم ہے. ڈالر کی قیمت، پیٹرول کی قیمت، بجلی گیس کی قیمتیں یہ 100 سے 300% بڑھ چکی ہیں. قرضہ 81 کھرب تک پہنچ چکا ہے. 176 سے $286 اور 176 سے 366 کا پیٹرول پہنچ چکا ہے. وہ بھی منصور خان کے پروگرام میں عطر کاظمی کا میں دیکھ رہا تھا، وہ نون لیگ کا صحافی دعوے کرتا ملک اڑان بھر رہا ہے، بڑا روشن مستقبل ہے، اچانک بجلی چلی گئی اور ان کا وہ مستقبل اندھیروں میں ڈوب. پتہ یہ تو حالات ہیں. عوام دیکھیں جو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں، چیختے چلاتے نظر آ رہے ہیں، بجلی پر، گیس پر، پیٹرول پر، مہنگائی پر، بے روزگاری پر، امن و امان پر. اور یہاں وہ بار بار ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے عمران خان والی کہ میں تو برداشت کر لوں گا، تم نہیں کر سکتے. اور وہ تو دیکھیں ایک آنکھ بھی اس کی انہوں نے نکال دی اور برداشت کر رہے ہیں. بلکہ برداشت اور صبر کا کوئی نیا نام لکھ رہا ہے ڈکشنری میں. اب اس میں تحریک انصاف کا کام، ان کی قیادت کا، یہ جو سہیل آفریدی صاحب آئے ہیں ہمارے سامنے، علی امین گنڈا پور کو ہٹا کے، کیونکہ وہ مزاحمت نہیں کر رہا تھا، مفاہمت کر رہا تھا، مذاکرات کرنا چاہتا تھا، ڈیل کرنا چاہتا تھا. عمران خان سہیل آفریدی کو لائے کہ احتجاجی سیاست کا ایک بڑا رخ ہے، آخری وقت تک آخری گیند تک لڑے گا بغیر ہار جیت کے نتیجے کے بعد. آپ خان کی ساری سیاست اٹھائیں، عمران خان کبھی وکٹوں کے دونوں طرف نہیں کھیلا. وہ انہیں بار بار یہ بتاتا رہا کہ میری مثال دیکھو، میں بھی جیل میں ہوں، تم لوگ بھی جیل میں آ جاؤ، کیا فرق پڑے گا. عمران خان بھی دیکھیں ان کی طرح کر سکتا. جب بھی اس طرح کا مشکل وقت ہے، عمران خان کیا کرتا تھا؟ عوام کے پاس جاتا، دن میں 2 جلسے کرتا تھا. آپ دیکھیں یہاں مہینوں میں جلسے ہی نظر نہیں. عمران خان نے ریکارڈ 100 جلسے کیے، انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ باتیں کی، انگیج کی، میٹنگز کی، لوگوں کو، عوام کو سمجھایا کہ آزادی کی جنگ ہے کیا، کس سے خلاف کیوں لڑ رہا ہوں. کوئی شوقیہ جیل میں نہیں بیٹھا ہوا. آپ عمران خان کے تمام بیانات دیکھیں، وہ احتجاج کا لائے عمل مانگتا رہا، کبھی جنید اکبر سے خیبر پختونخوا بند کرنے کا ان کو کہتا رہا. عمران خان نے تو یہاں تک کہا جو بیانیہ نہیں اٹھا سکتے ہٹ جائیں آپ. ایبسولوٹلی ناٹ کا مطلب کیا ہے؟ ان کے کبھی جلسے کینسل ہو جاتے ہیں، یہ کبھی پنڈی نہیں آ سکتے، کبھی پنجاب نہیں آ سکتے، کبھی اڈیالہ جیل کے باہر نہیں آ سکتے. تو یہ خوف تو خان پارٹی کے رہنماؤں کے اندر توڑنے کی کوشش کرتا رہا. اب تحریک انصاف ان کے اتحادیوں کے حالات دیکھیں، عجیب و غریب دنیا میں نظر فارمولہ، یقین کریں. محمود چکزئی، مولانا راجہ ناصر، دونوں ماشاءاللہ پارلیمنٹ میں، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر، ایک نشست پہ، دونوں ناراض ہو گئے. وہ مشتاق احمد یوسفی کی کتاب میں لکھا کہ جن لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دینا، وقت پہ وہ ناراضگی کا اکثر بہانہ کر لینا. سلمان اکرم راجہ کے حالات دیکھیں، کل اس کا بیان دیکھیں، غصہ دیکھیں ذرا، جس طرح وہ چنگاڑ رہے تھے، کبھی ایسے، کبھی عاصم منیر صاحب کے بارے میں بات کی، کبھی شہباز شریف نہیں کریں گے. باقی ان کے سندھ کے حالات دیکھیں، پنجاب کی تو حکومت ہی، وہ تو خیر لوگ ہی ختم ہو گئے، ان کی تو بات ہی نہ کریں. جو آپس میں رہ گئے وہ گلے شکوے نظرات کرتے. ابھی سہیل آفریدی خود اپنی ٹویٹ میں تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم پارٹی کے طور پر نہ مزاحمت میں کامیاب ہیں، نہ مفاہمت میں کامیاب ہیں، کہ ہمارا دشمن جو ہے سیاسی اخلاقی جمہوری پستی پر، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن یہ بھی کہیں کہ ہم بھی بزدلی کے آخری درجے پر پہنچے ہوئے ہیں. تحریک انصاف کے وہ لوگ علیمہ خان کے خلاف جانشینی کی کمپین چلاتے رہے، اندازہ کریں.
خیر آج وہ بھی ہمدرد تو بنے ہوئے، اس میں بھی واردات ہوگی، لیکن ان کا غصہ خان کی بہنوں پہ نکلتا رہا. بھئی عمران خان کی بہنیں تو کسی کو ٹکٹ نہیں دلوا کے عہدوں پر لائیں، کسی وہ خود تو نہیں کہہ رہی وہ چیئرمین بنائیں. ہمیں تو جب بھی نظر آئی علیمہ خان وہ عمران خان کی قید تنہائی پہ چیخ رہی ہیں، علاج کی سہولتیں کیوں نہیں دے رہی اس پہ چیخ رہی ہیں، ہمیشہ اسی پہ رد عمل دے رہی ہیں. ان کا تو نقطہ جو گفتگو ہے وہ عمران خان ہوتا ہے، اس کی زیادتیوں پہ بات کرتے ہیں. بھائی کو تو وہ دھوکہ نہیں دیں گے. میں لطیف کھوسا کا بیان دیکھ کے حیران ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچنا ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. یہ تو عالیہ حمزہ کے بھی اسکرین شاٹ سے کہ اڈیالہ جیل کے باہر نہ آنا، ان کو بھیجے جاتے تھے. اور موروثی سیاست. اب دیکھیں یہ انہیں خطرہ ہے کہ عمران خان اگر ہمارے بغیر رہا ہو گیا تو کیا ہوگا. یقین کریں ان میں سے ایک بندہ بھی نظر نہیں آئے گا. ورنہ جو حالات ملک میں بنے ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت خوراک شارٹیج کا کتنا بڑا خطرہ ہے. ابھی پنجاب حکومت نے 11 نجی کمپنیوں کو گندم خریدنے کی اجازت دی، 280 گوداموں میں فری گندم، یعنی 11 ارب کی گندم دیں گے اور اس کا 70% بھی حکومت دے گی. اور جتنی دیر یہ گندم ان کمپنیوں کے پاس رہے گی حکومت انہیں 16% منافع بھی دے گی، ساتھ قیمتوں میں اضافہ سارا عوام دے گی. اب اس میں کمپنیاں کس کی ہیں؟ ایک تو اسحاق ڈار کی کنفرم ہے، باقی بھی نون لیگ کے لوگوں کی ہوں گی یا پیپلز پارٹی ہوں گی. یہ تو مارنے کے بعد آپ کا کفن اتار رہے ہیں، اس کو بھی بیچ رہے ہیں. مجھے بھی کسی کا نام نہیں یاد آ رہا، کس نے بڑا زبردست ابھی کچھ لکھا تھا، وہ کہ قوم بے شک مردہ ہے، آپ ہمیں کاٹیں کھائیں لیکن نوچے نہ، کہیں نہیں جا رہے. تو پاکستانیوں کو تو ایسے نوچا جا رہا ہے. ابھی وہ قرآن پاک پڑھانے والے ساری زندگی ہم دیکھتے رہے، قاری صداقت علی، ان کے بارے میں کچھ خبریں تصدیق نہیں ہوئی لیکن ان کے پتہ نہیں انٹرویو کے بعد ان کو مارا پیٹا گیا. ایسے لوگوں. پھر جمیل فاروقی وہ صحافی، اس کے اوپر بھی سرگودہ قاتلانہ حملہ ہوا، اس کی بھی حالت تشویشناک ہے. ابھی جویریہ صدیقی ہیں وہ، پھر جمیل کی اپنی ٹیم نے بھی کوئی ٹویٹ کی ہے. مطلب ابھی بھی ظلم اور جبر کا کام ختم نہیں، جو بولے اٹھا لو، جو بولے مار لو. یہ بالکل باخدا. آپ دیکھیں، میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں ایک فلم، سب لوگوں کو مشہور ہی نہیں کرتا لیکن ہاؤس آف صدام کے نام سے ایک فلم پڑھی ہے، ذرا چیک کریں، کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گی، مجھے نہیں پتا کس پلیٹ فارم پہ ہوگی. ذرا چیک کریں کس طرح نظام چلتے رہے ان کے. بالکل وہی اولڈ بک پاکستان میں بھی چل رہی ہے، اسی طرح ہی وہی مذاکرات، دنیا سے ملنا، یہ کرنا، لیکن ملک کے اندر تباہی و بربادی. کبھی بھی جن گھروں کے اندر وہ کہتے ہیں نا گھر عذاب اور بار ثواب، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. پہلے آپ کو اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. گھر کے حالات یہ ہوں کہ پورے کا پورا ملک جو آپ نے گھوڑے پہ چڑھایا ہو تو اس میں ملک کبھی ٹھیک نہیں ہوتے. اس طرح وقتی طور پہ آپ بنا لیتے اپنا بیانیہ بنا کے 2-4 دن ٹویٹ بناؤ، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے معاملہ. پھر آپ اٹھا کے وہ جیسے دیکھیں مشہوری تو ہو جاتی ہے لیکن جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، پیچھے تباہی اور بربادی کا کھیل. دیکھ لیں ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جب جنرل ضیاء الحق آیا، اس کا اقتدار ختم ہوا، پاکستان کے کیا حالات ہوئے آج تک. 1947 میں ہم بھارت کے ساتھ اکٹھے آزاد ہوئے، اکٹھے. وہ دنیا کی آج دوسری تیسری درجے کی معیشت بن چکے، ہمارے 161 نمبر پہ. اتنا بڑا زوال کیسے آیا؟ بس اسی پہ غور کر لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے. اپنا خیال رکھیں. اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.